हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो ये है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में खुराक में क्या एहतियात करनी चाहिए, कौन-सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन-सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आजकल मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं कि जो बहुत कंसर्न्ड होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है, उसके बाद वो कंसर्न्ड होते हैं कि क्या खाएँ और कौन-सी चीज़ों से अवॉइड करें कि हमारे बेबी की ग्रोथ अच्छी हो और कोई उसमें कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ ना हो। या बनावटी नकाइस ना हो। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू ये चल रहा होता है कि जैसे प्रेगनेंसी का स्टार्ट होता है, हार्मोन्स के फीमेल की बॉडी में बहुत से डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से उसकी वॉमिटिंग होती है, उसका दिल ख़राब होता है और उसके जो रूटीन में जो खाना खाती हैं या प्रेगनेंसी से पहले जो उनकी डाइट हैबिट होती है वो चेंज हो जाती है। बहुत सी खुराक से, बहुत से खाने से उनको जब कुकिंग के दौरान भी उनको स्मेल आना शुरू हो जाती है, उनको वॉमिटिंग होती है, खाली पेट भी उनको वॉमिटिंग रहती है और उनका बहुत सी चीज़ें खाने के लिए उनका दिल नहीं करता। तो आइए हम आज इस पे बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में इन सब कंडीशंस के साथ वो क्या खा सकती हैं और कितनी अमाउंट में खाना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। तो सबसे पहले तो ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहले 3 माह होते हैं उसमें पेशेंट का जो डाइट है वो उससे डेफ़िनिटली ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। जैसे कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स और इन सब चीज़ों की वज़ह से होता है और खाना अगर वो खा भी लें तो जल्दी हज़म भी नहीं होता। उनका पेट उनको बार-बार यही फ़ील होता है कि स्टमक फुल है और वो जो पहले वाला खाया है वो भी हज़म नहीं हो रहा और वॉमिटिंग वाली कैफ़ियत या बार-बार डकार आना जिसको हमारे पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं, या एसिडिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कितनी अमाउंट में या कितनी कैलोरीज़ चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। पहले 3 माह में अभी बच्चा बहुत छोटा होता है, बिल्कुल शुरू के पहले हफ्ते में तो आप यूँ कह लें कि चावल के दाने की तरह का होगा और पहले महीने में वो ग्रेप मतलब अंगूर के साइज़ का उसका बेबी होता है। तो और थर्ड मंथ पे थोड़ी-सी उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो इस सारे टाइम पीरियड में बच्चे की भी ग्रोथ नहीं है, ये भी सिर्फ़ उसके डिफरेंट सिस्टम्स या ऑर्गन्स या आप कह लो कि अज़ा बन रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड पे जो रिक्वायरमेंट है खुराक की वो है 2000 किलो कैलोरीज़, यानी कि 2000 कैलोरीज़ उसने कंज़्यूम करनी है डेली। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है और ज़्यादा अमाउंट में खाया भी नहीं जाएगा। तो इसमें हम फिर पेशेंट्स को कहते हैं कि जैसे रूटीन में पाकिस्तान में ये कल्चर है या इंडो पाक में ये कल्चर है कि 3 दफ़ा दिन में खाना खाना है और हैवी खाना है, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप 2 से 3 दफ़ा खा लें और ज़्यादा नहीं है कि पेट भर के खाएँ, उसमें 2 टू 3 सर्विंग में, मतलब सर्विंग का मतलब ये है कि 1 कप या 1 आउंस, ये 1 सर्विंग होता है। तो इसमें क्वांटिटी के ज़्यादा मैटर नहीं करती, इसमें क्वालिटी मैटर करती है कि आपसे अगर बहुत ज़्यादा नहीं खाया जा रहा, तो आप कम अमाउंट में वो वाली चीज़ें खाएँ, जो कि आपके लिए और आपके बेबी दोनों के लिए हेल्दी हैं, अच्छी हैं, सेहत के हिसाब से भी और बेबी की जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से भी। तो हम बात कर लेते हैं डिफरेंट जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उस पे। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स सारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, स्पेशली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो सब्ज़ रंग की सब्जियाँ हैं, जैसे कि पालक हो गई, साग हो गया और इसके अलावा सलाद में होती हैं सब और मटर है, टमाटर हैं और जैसे कि शिमला मिर्च है, ये सारी सब्जियाँ ये सब ठीक हैं, बहुत अच्छी हैं। मौसमी के हिसाब से भी जो सब्जियाँ गर्मियों में, सर्दियों में जो अवेलेबल होती हैं, वो सब खाई जा सकती हैं। ये अच्छी हैं, सब्जियों में विटामिन्स होते हैं, इसमें फॉलिक एसिड होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें आयरन होती है। तो ये सारी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए और माँ की अपनी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी भी होते हैं। वेजिटेबल्स जो हैं, वेजिटेबल्स 2 टू 3 सर्विंग्स पर डे ले सकती हैं और ये वेजिटेबल्स अगर एक ही दफ़ा में नहीं खाई जा सकती तो वक्फे-वक्फे से थोड़ी-थोड़ी अमाउंट में ये खाई जा सकती हैं। अ, जहाँ तक बात आती है प्रोटीन्स की, अंडे हैं ये बहुत अच्छे सोर्स है प्रोटीन का और इसके अलावा जो चर्बी के बगैर गोश्त होता है उसको लीन मीट कहते हैं। ये बहुत अच्छा है और फ़िश भी मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल की जा सकती है। फ़िश के बारे में अब जो न्यू रिसर्च है वो ये है कि डीप सी जो सी फूड है, उसमें मरकरी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। मरकरी नुकसानदेह भी होती है, ये एलिमेंट हमें ज़्यादा अमाउंट में बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तो 1 सर्विंग पर वीक जो फ़िश की रिकमेंडेड है वो ये है कि 1 कप के बराबर फ़िश 1 हफ़्ते में खाई जा सकती है
اور وہ والی فش کھائیں جس میں لو مرکری کانٹینٹ ہے. آپ یہ سائڈ پہ ایک ٹیبل دیکھ رہے ہیں، پکچر دیکھ رہے ہیں، اس میں ہائی مرکری کانٹینٹ والی بھی فش ہے اور لو مرکری کانٹینٹ والی بھی ہے. تو ایسی فش بازار میں اویلیبل ہوتی ہیں. اگر اچھی مارکیٹ سے لیں تو وہ مرکری کانٹینٹ بھی بتا دیتے ہیں. تو فش جو مچھلی ہے ود لو مرکری کانٹینٹ آپ نے یوز کرنی ہے. اس میں کیکڑے اور جو سوڈ فش ہے یہ بالکل اوائڈ کریں. پران وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ سی فوڈ میں ہیں، یہ آپ نے نہیں کھانی. لین میٹ کیوں ضروری ہے، پروٹین کیوں ضروری ہے؟ کہ پروٹینز بچے کی مسل جو بن رہے ہوتے ہیں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ ایک آپ کی روٹین کی ڈائٹ میں 2 to 3 سرونگ پروٹینز کے ہونے چاہیے. جہاں تک بات کرتے ہیں کیلشیم کی، تو کیلشیم بچے کی ہڈیوں کے لیے، بچے کے جو دانت وغیرہ ہیں اس کے جو بناوٹ بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے. آپ کی باڈی میں اگر کیلشیم ہے تو بیبی آپ کی باڈی سے، ایون آپ کے اسٹور سے کیلشیم بیبی میں جاتی ہے، بیبی کی بناوٹ چلتی رہتی ہے. تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ماں کے اپنے اندر کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آسٹیوپروسس یعنی کہ ایک ایسی بیماری کا پرابلم ہو جاتا ہے، ایک ایسا پرابلم ہو جاتا ہے کہ جس میں بڑھاپے میں جو فیمیل ہے اس کی بونز ویک ہو جاتی ہیں اور وہ طرح طرح کے فریکچرز ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے کیلشیم کانٹینٹ مناسب مقدار میں ہونا چاہیے. کیلشیم بہت سی فروٹس میں بھی اویلیبل ہوتا ہے اور انڈوں میں بھی کیلشیم کی وافر مقدار ہوتی ہے اور دودھ میں بھی ہوتا ہے. اب دودھ اگر 1 لیٹر پر ڈے، 1 لیٹر ڈیلی ایک فیمیل اگر ملک دودھ پیتی ہے تو اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 1 گرام کی وہ پوری ہوتی ہے. کیلشیم کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پریگنینسی میں. تو اگر پورا 1 لیٹر دودھ یعنی 4 گلاس کے برابر دودھ بنتا ہے، نہیں اویلیبل یا نہیں پیا جاتا تو آپ 1 سے 2 گلاس دودھ صبح ناشتے میں لے لیں، وقفے سے کر لیں، اور ساتھ میں 2 انڈے بوائلڈ ایگز اگر آپ لے لیتے ہیں تو یہ ایک اچھا ہیلدی ناشتہ ہو سکتا ہے. گوشت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو لین میٹ کا کہا جاتا ہے. لین میٹ کا مطلب یہ ہے کہ چربی کے بغیر گوشت، ٹھیک ہے. اور اس میں گوشت استعمال اچھا فریش گوشت استعمال کریں اور اس کے علاوہ اس کو اچھی طرح سے دھلا ہوا اور اچھا پکا ہوا تاکہ کھانے میں آسانی ہو اور جلدی ہضم بھی ہو جائے. اور اچھی طرح دھلا ہونا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی دیکھا گیا کہ بہت سی بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہیں، جی آئی ڈی اپسیٹ ہو جاتا ہے اور انفیکشن ہو جاتی ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں یا پہلے 3 ماہ میں یا دیکھا جائے تو پوری پریگنینسی میں کوئی کسی قسم کی انفیکشن نہ ہو، تاکہ اس کی وجہ سے ہمیں اینٹی بایوٹکس اور ڈفرینٹ ایسی میڈیسن دینی پڑتی ہیں جو کہ پریگنینسی میں سیف نہیں ہوتی. تو اس چیز سے بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم اچھا فریش گوشت اور اس میں اچھی پکی ہوئی اچھے طریقے سے پکا ہوا استعمال کریں کھانا. اب اگر ہم بات کریں فروٹس کی تو سارے فروٹس بہت اچھے ہیں. فروٹس میں ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں، فروٹ میں فائبر ہوتا ہے جو کہ اسپیشلی اگر فرسٹ ٹرائمیسٹر کی بات کی جائے تو بہت سے پیشنٹ میں قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وامٹنگ کی وجہ سے پانی بھی باڈی سے نکل رہا ہوتا ہے، پانی زیادہ پیا نہیں جاتا تو قبض ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر فروٹس کھائے جائیں اور فریش فروٹس کھائے جائیں اچھی طرح سے صاف ستھرے اچھی طرح سے پانی سے فریش واٹر سے اس کو دھلے ہوئے جو فروٹس ہیں وہ کھائے جائیں تو یہ اچھے ہیں. فروٹس اگر ایز سچ فریش فروٹ کھا لیے جائیں تو اس سے قبض بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر شروع میں پورا فروٹ نہیں کھایا جاتا، فروٹ کے اگر آپ جوس بنا کے پی لیں، فریش فروٹ جوسز، ہوم میڈ جوسز، تو یہ بھی اچھے ہیں. اس میں جو وائٹامنس ہیں، جو آئرن ہے اور جو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے. کیلوریز انٹیک بھی اس میں اچھی ہوتی ہیں. ملک اینڈ ملک پروڈکٹس جو ہیں وہ سارے لیے استعمال کی جا سکتے ہیں. پیسچرائز ملک آج کل تو ہر جگہ اویلیبل ہیں. اگر گھر میں کھلا دودھ استعمال کرتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے بوائل کر کے استعمال کریں، اور دہی بھی مناسب حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے. ذہن نشین رکھنے والی بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں جس سے روٹین میں آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے یا آپ کو الرجی ہے یا اس سے آپ کو کھانسی یا گلا خراب ہو جاتا ہے تو ان سب چیزوں سے اوائڈ کرنا. پریگنینسی کے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں فولک ایسڈ انٹیک کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے. اس میں ہم لوگ اس لیے زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ بچے کی جو بناوٹ ہے، اسپیشلی جو دماغ اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ سسٹم آرگنس ہیں وہ بنتے ہیں،
تو اس میں اگر فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہوگی تو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس بنتے ہیں اس میں کہ دماغ کی بناوٹ پرابلم صحیح نہیں ہوتی. تو ریکمینڈیڈ جو ڈوز ہے وہ 600 مائکرو گرام ہے، لیکن یہ ابھی دیکھا جائے تو نیچرلی گرین لیفی ویجیٹیبل جو سبز رنگ کی سبزیاں ہوتی ہیں ان سب میں وافر مقدار میں ہوتا ہے. لیکن ہم لوگوں کے کوکنگ سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پکاتے ہیں، بہت زیادہ بھونتے ہیں، تو اس میں جو اوور کوکنگ کی وجہ سے، اوور ہیٹنگ کی وجہ سے فولک ایسڈ جو نیچرل ڈائٹ میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے پھر ہمیں اس کو پریگنینسی میں ریپلیس کرنا پڑتا ہے. آپ کی جو ریکمینڈیڈ ڈوز ہے جو آپ کی گائنیکولوجسٹ آپ کو ایڈوائز کرتی ہیں وہ آپ روٹین میں فولک ایسڈ لیتے رہیں. اسٹارٹ میں نوزیا وامٹنگ کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ آپ سے بہت زیادہ کچھ کھایا جائے، لیکن آپ کو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آپ کو اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے. پانی تقریباً 3 سے 4 لیٹر منیمم ضرور پئیں. اگر اتنا زیادہ پانی نہیں پیا جا رہا تو وقفے وقفے سے لکوڈ فارم میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. جہاں تک آئرن اور وائٹامن سی کی بات کی جائے تو آئرن شروع کے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ سے نہ کھایا جائے، کیونکہ آئرن بیسیکلی ہمیں چاہیے ہوتا ہے مسل ڈیولپمنٹ کے لیے، اور پیشنٹ کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ پیشنٹ کو بعد میں پاکستان میں یوزلی جو فیمیلز ہیں وہ ان کے جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ لو آئرن، وہ آلریڈی بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ انیمیا سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے. پریفریبلی پریگنینسی اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اگر ڈائگنوز ہو جائے کہ انیمیا ہے اور انیمیا کی کریکشن ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے. شروع کے پہلے 3 ماہ میں آئرن اتنی زیادہ ریکمینڈ نہیں بھی کی جاتی، کیونکہ اس میں وامٹنگ ہوتی ہے، پیشنٹ کو پہلے سے ہی اس کا GI اپسیٹ چل رہا ہوتا ہے، آئرن کی وجہ سے بہت زیادہ ٹیسٹ پرابلم ہوتے ہیں، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، تو ہم اس کو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں اوائڈ کرتے ہیں. سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں یعنی کہ پریگنینسی کے جو چوتھے ماہ سے لے کے اینڈ تک ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آئرن کی آپ کی جو گائنیکولوجسٹ ہیں انہوں نے جتنا سجیسٹ کیا ہے آپ اس کو ڈیلی یوز کریں. اور اس کے ساتھ وائٹامن سی کے جو کہ وائٹامن سی کی ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں، وائٹامن سی ڈفرینٹ فروٹس میں بھی اویلیبل ہوتا ہے. وائٹامن سی کے استعمال سے جو آئرن کی ابزارپشن ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. گرینز یا ہول گرینز کی بات کی جائے یا پھر اناج کی بات کی جائے تو ہر طرح کا اناج کھایا جا سکتا ہے. بہت اچھا پکا ہوا گھر کا بنا ہوا سافٹ ایزیلی ڈائجسٹ تاکہ وہ آسانی سے ہضم ہو جائے. اس میں دلیا دالیں ہیں ہر طرح کی، گندم، جوار، باجرہ، یہ ساری چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. بس جو چیز احتیاط والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ان سب میں سے کسی ڈائٹ میں، پروٹینز میں یا دالوں میں یا کسی قسم کے اناج میں کوئی الرجی ہے یا آپ کے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا کہ آپ نے یہ یوز نہیں کرنی تو آپ نے ان سے اوائڈ کرنا. جو دالوں کی یا اناج کی جو سرونگ ہے وہ 2 to 3 سرونگ پر ڈے کے حساب سے استعمال کی جا سکتی ہیں. دالیں سبزی کسی بھی فارم میں استعمال کی جا سکتی ہیں. اس کو سیلڈ بنا کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، سالن کی فارم میں بھی، اور دالوں کے سوپ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. سوپس کی وجہ سے جو فلوئڈ کنٹینٹ ہے وہ باڈی کا پورا ہو جاتا ہے، یا آپ کہہ لو کہ جو پانی کی کمی کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے. ڈرائی فروٹ یا خشک میوہ پریگنینسی میں سیف ہیں، کچھ حد تک کھائے جا سکتے ہیں، بہت زیادہ مقدار میں کھانے سے اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں. ڈرائی فروٹس میں پروٹین ہوتی ہے، آئرن، کیلشیم اور ملٹی وائٹامنس بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں. ڈرائی فروٹ یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی بھر کے یا پھر ایک جو اسمال سرونگ ہے چھوٹے کپ کے برابر کھائے جا سکتے ہیں. اس میں جو ایسے پیشنٹس جو کہ جن کو وامٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ڈرائی فروٹ اپنے بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں. جب بھی کبھی نوزیا فیل ہو یا اس طرح سے ہو تو وہ تھوڑے سے ڈرائی فروٹ کھا سکتے ہیں. ابھی اس کے علاوہ جن پیشنٹس کو بہت زیادہ وامٹنگ ہوتی ہے ان کو ہم یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ صبح اٹھتے ہی فوراً سے کوئی ہیوی فوڈ نہ لیں، کوئی پراٹھے وغیرہ ایسی چیزیں نہ لیں، اور اٹھ کے فوراً سے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش وغیرہ بھی نہ کریں. فریش ہونے کے بعد تھوڑا سا ڈرائی فروٹ لے لیں، یا پھر اٹھتے ہی رسک یا پھر بسکٹس وغیرہ کو جیسے لائٹ سے اسنیکس لے سکتے ہیں. 2-3 گھنٹوں کے بعد آپ کا روٹین کا جو ناشتہ ہے جس میں بوائلڈ ایگ ہو سکتے ہیں، گلاس دودھ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈرائی فروٹ وغیرہ، یہ چیزیں بھی یوز کی جا سکتی ہیں.
آخر میں یہ کہوں گی کہ آپ کی جو گائنیکالوجسٹ آپ کو سجیسٹ کرتی ہیں یا آپ کی جو ڈائٹیشین ہے وہ آپ کو سجیسٹ کرتی ہیں، آپ وہ میڈیسن کھائیں اور آپ اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھیں، بیلنس ڈائٹ کھائیں اور ایک دم سے بہت زیادہ ہیوی پیٹ بھر کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے کھاتے رہیں اور ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں کہ جس سے آپ کی گائنیکالوجسٹ نے یا آپ کی ڈائٹیشین نے آپ کو اوائڈ کرنے کا کہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں پریگننسی پہلے 3 ماہ میں جو خوراک سے ریلیٹڈ جو آپ کے پرابلمس ہیں یا جو متس ہیں وہ کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہوئے ہوں گے، آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے بارے میں مزید انفارمیشن کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔